बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है निज़ाम सल्तनत और मैं आपका मेज़बान ताहिर मजीद संधू। मेरे साथ जो मेज़बान हैं औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब तशरीफ़ रखते हैं। नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं ये निज़ाम सल्तनत की एक कड़ी का एक प्रोग्राम है। इसका स्टार्ट औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब ने हमारे इसी टीवी चैनल के प्रोग्राम रूबरू में स्टार्ट किया था। वहाँ पर इन्होंने निज़ाम सल्तनत का एक नज़रिया दिया था। अब हम उस नज़रिए के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब से आज भी उसी के सिलसिले में ये प्रोग्राम है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे पिछले प्रोग्राम में भी जमहूरियत को डिस्कस किया गया, जमहूरियत का हुस्न जो मांद पड़ चुका है उस पर डिस्कस किया था। आज भी हम जमहूरियत को ही डिस्कस करेंगे। जैसे अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। फ़राज़ी साहब, अल्लामा साहब ने ये जो शेर कहा था अवाम को कि जिसने अपनी हालत बदलने का नहीं सोचा तो उसकी हालत नहीं बदली जाती, खुदा नहीं बदलता ना। तो जमहूरियत जो पाकिस्तान में स्टार्ट की गई, जमहूरियत जब जिन्होंने भी जमहूरियत का एक सिस्टम पूरी दुनिया में दिया, मेरे हिसाब से जो मेरी अपनी सोच है, उन्होंने तरक्की पजीर ममालिक में ये चीज़ दी ताकि इनको अपने चुंगल में रखा जाए। ठीक है, जमहूरियत जो मैं समझ चुका हूँ, यहाँ जो मैं देख रहा हूँ मैं वही समझूंगा। तो उसके बारे में जैसे पिछले प्रोग्राम ने आपने फरमाया कि जमहूरियत का हुस्न मांद पड़ गया है। अब आम इंसान के जो हकूक़ हैं वो इस वक्त की जमहूरियत क्या दे पा रही है, और आपने जो नज़रिया निज़ाम सल्तनत का दिया है उसमें आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, बड़ी खूबसूरत बातें हैं संधू साहब। असल में ये है कि हम बुनियादी तौर पे जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और हर इंसान समझता है जमहूरियत क्या है। जी जी, राय देनी है अपनी। हाँ जी, हम ये भी नहीं चाह रहे कि इस मुल्क से जमहूरियत ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है। हम जमहूरियत को बल्दियाती लेवल पे रखना चाहते हैं। बल्दियाती लेवल पे जितना पाकिस्तान में वोटर है, सही, वो वोट डालेगा। ठीक हो गया, ठीक है। वो मुल्क के जो काम होते हैं मुल्क के करने वाले वो करेंगे लोग। ऊपर के लेवल को हम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लीडर जो है उसकी लीडर वाली कैपेसिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, माफ़ी के साथ। जी जी, अगर आप तमाम अपने लीडर उठा के देख लें तो उसमें से कोई न कोई कमज़ोरी आपको मिलेगी। लीडर के अंदर बहुत सारी खुसूसियात होती है। कमांड करना है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जब कोई घर में बेटा होता है उस वक्त वो बाप की शक्ल नहीं इख्तियार करता। जब कोई वो बाप हो जाता है, जब उसकी बहुएं आती हैं, तो जब वो बाप की शक्ल इख्तियार करता है तो अगर वो बाप नहीं है, सही, तो वो घर नहीं चला सकता। लीडर अगर लीडर नहीं है, सही, उसमें वो खुसूसियत नहीं है। मतलब लीडर अगर झूठ बोलता है, जी जी, तो कैसा लीडर है? बिल्कुल सही फरमाया। मतलब 22 करोड़ लोगों की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं वो लॉलीपॉप, वो दावे दे रहा हूँ आवाम को जो मैं कर नहीं सकता। उसकी वजह है ना फ़राज़ी साहब, मैं दावे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब से मैंने उसमाला ये देख रहा हूँ कि लीडर जो है वो बताता, किसी ने कहा जी रोटी कपड़ा और मकान दूंगा, किसी ने कहा जी मैं चीज़ें सस्ती कर दूंगा। अवाम के जो मसाइल हैं उसको वो अपना सियासी नारा बना लेता है। ये बात भी है। और दूसरी ये बात है कि लीडर अवाम को माजरत के साथ बेवकूफ़ समझता है। अगर वो बेवकूफ़ ना समझता हो जी जी, तो ये बातें कह ही नहीं सकता। अवाम बेवकूफ़ बन जाती है ना? बन जाती है ना। मैंने वो एक नज़म भी लिखी, वो जो चल रही है आजकल, अवाम बेवकूफ़ बन जाती है। अवाम ये सोचती है कि ये बंदा जो बात कह रहा है, अच्छा, अवाम लीडर को देख के कहती है कि हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। हमने किस लिए जमहूरियत को फतवा लगा दिया? इसलिए लगा दिया कि हम, जितनी मेरी उम्र है उतनी पाकिस्तान की उम्र है। बिल्कुल, ठीक है जी, पाकिस्तान की उम्र के साथ साथ हम ज़ईफ़ हो रहे हैं। सही, लेकिन हमें सल्तनत की तरफ से, हमें इक़्तिदार के टोले की तरफ से
کبھی کوئی ریلیف نہیں ملا. بالکل ٹھیک. ہم ووٹ دے رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. اچھا پھر میں جمہوریت کے متعلق بہت ساری, ایک میں نے کسی رسالے میں پڑھا, کچھ لوگ بحث کر رہے ہیں اچھا جمہوریت پر. تو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جمہوریت اصل میں یہ ہوتی ہے, وہ کہتا کیا ہوتی ہے, کہتے کہ 12 بندے بیٹھے ہیں, صحیح, ایک 13ویں بندے کے والد کے متعلق بات ہو رہی ہے. اچھا تو 7 بندے کہتے ہیں کہ اس کے باپ کا نام نور لائی ہے, ٹھیک. 5 بندے کہہ رہے ہیں فضل لائی ہے, ٹھیک. اچھا اب ہے فضل لائی, صحیح. 7 بندوں نے کہہ دیا نور لائی ہے. تو اس کی والدیت ہی چینج کر دی, ان 7 بندوں نے ایک ووٹ ادھر چلا گیا. یہ جمہوریت, یہ جمہوریت, جو میجورٹی نے کہہ دیا وہ جمہوریت ہے. ایک یہ ہے کہ جو ہم لیڈر سلیکٹ کرتے ہیں, جیسے میرے فارمولے کے اندر ہے کہ لیڈر ہم اسی کو سلیکٹ کریں گے جو بڑا باکردار آدمی ہو. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی, بڑا پڑھا لکھا ہو, جی جی. بڑا سچا ہو, بڑا دیانتدار ہو, وہی ان 500 لوگوں میں جائے گا جن میں سے قرآن اندازی ہونی ہے. وہ 500 لوگوں کو وہی 200 لوگ چنیں گے جو پہلے, وہ جو ویسے نظام آپ نے سارا ڈسکس کیا. فارمولہ ہے. اس میں بہتری اور بھی لائی جا سکتی ہے, لیکن اب ہم جس کو لیڈر چنتے ہیں اس کو اس کی مچھوں کی وجہ سے چنتے ہیں, اس کے مربوں کی وجہ سے چنتے ہیں, رتبے کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے. میں مثال دے رہا ہوں گھما کے ادھر سے ہی, بڑی بڑی گاڑیوں کی وجہ سے, پیچھے جو گن ون بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے. کسی کو آپ نے لیڈر اس لیے چنا ہے کہ اس کا ترازو ٹھیک ہے, یہ جو بات کرتا ہے وہ انسانوں کی بہتری کے لیے بھی اور اللہ کو بھی پسند ہے. معذرت کے ساتھ فریض صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن معذرت اس لیے کہ میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. اصل میں ہماری عوام کو اس حد تک غلام بنا لیا گیا ہے کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اب نہیں ہے میجورٹی کی جو ہے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ عوام جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ یار یہ اتنے وعدے کر رہا ہے, یہ کر دے گا, پچھلے نے کہا تھا یہ. اب دیکھیں ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے نا, آج کل جو پاکستان میں نظام چل رہا ہے, معذرت کے ساتھ جمہوریت شروع ہوئی جو اس وقت آ کے فیوڈل سسٹم میں انٹر ہو چکی ہے, جاگیردارانہ نظام چل رہا ہے. اگر ہم جاگیردارانہ نظام تو دیہاتوں میں ہوتا ہی ہوتا تھا, شہر میں بھی وہی سسٹم رائج ہو چکا ہے. بھائی لاہور کے جتنے گاؤں ہیں یہی ووٹ دیتے ہیں, یہی ووٹ دیتے ہیں. میجورٹی پاکستان کی 70% جو ہے وہ دیہاتی ایریا ہے, 30% جو ہے وہ شہری ایریا ہے. ایسے ہی رورل اور اربن کی ڈسٹریبیوشن ایسی پاکستان میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 70% جہاں فیوڈلز, وہی جیسے ابھی آپ نے مثال کی 12 اور 7 نے کہا, وہ 70% نے جو کہا وہ بن گیا. اور جو 70% جہاں رہ رہے ہیں وہ وہاں کا جو جاگیردار ہے, نہ وہ ہاسپٹل بنا کے دے سکتا ہے, نہ بنا کے دینے چاہتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے, بہت ساری کوئی بھی نہیں بنانے دے رہے نا. کیوں کہ اگر یہاں کے لوگ بچے پڑھ لکھ کے بڑے ہو گئے تو یہ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا ہمارے دو صوبے تو بالکل ایسے ہیں جی جی جہاں پہ کسی کو سر اٹھانے نہیں دیتے. جیسے انگریز کہتا تھا یہ گھوڑوں کو مالش کرتا رہے, یہ ہمارے گھر میں صفائی کرتا رہے, جی جی, یہ پڑھ لکھ نہ جائے. مطلب ہمارے لیڈر بالکل انگریزوں کی اس روش پہ چل رہے ہیں. اور بڑے دکھ کی بات ہے جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں نا, جو آپ کہہ رہے ہیں, ہم نے جو ووٹر ہیں اس کے ضمیر کو بیدار کرنا ہے. اصل بات یہ ہے اس کے ضمیر کو بیدار کرنا ہے. یہ اگر ایک سسٹم میں آپ کو یہ بتاؤں, اگر ہمارے والے سسٹم پہ گورنمنٹ بنتی ہے, جی جی, میں آج یہ دعویٰ کر رہا ہوں, چاہے پاکستان کے جتنے کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ سن لیں, اور اس کی تفصیل نہیں میں بتاؤں گا. تفصیل تو میں تب بتاؤں گا جب مجھے آپ کو کسی ایسی جگہ بٹھا دیا جائے گا جہاں پہ کہیں گے جی آپ بتائیں کیسے. بالکل مثال کے طور پہ جی جی, کہتے ہیں جی جمہوریت ہوگی, یہ کریں گے وہ کریں. پاکستان کتنا مقروض ہے, میں بہت مقروض ہے, فی کس لاکھوں میں. اچھا میں ایک بات سوچتا رہتا ہوں کہ کیا آج سے 50 سال بعد بھی ہم ایسے ہوں گے, کیا 100 سال بعد بھی اس ملک کے اندر جو لوگ زندہ ہوں گے وہ بھی مقروض ہوں گے. نظر یہی آتا ہے, بالکل بظاہر کوئی ایسا فلسفہ نہیں نظر آتا. جی جی, میرے نظام سلطنت کے ایک فلسفے کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ ہم وداؤٹ ٹیکس, وداؤٹ عوام سے چھینے ہوئے, وداؤٹ کسی جبر کے 5 سے 7 ارب روپیہ پر منتھ قرض کے لیے دیں گے. بالکل واپس. ٹھیک ہے. کیسے دیں گے؟
وہ ہم تب بتائیں گے جب آپ اس فارمولے پر عمل کرو گے تو ہم کہیں گے اس طریقے سے دیں گے. نہ آپ نے کسی سے پیسے چھینے, نہ کسی پہ جبرن ٹیکس لگایا, نہ مل اونر کو پکڑا ہے, پیسے آ رہے ہیں. فیض صاحب آپ نے جو نظریہ دیا ہوا ہے نا, میں 2-3 دنوں سے ٹی وی پہ پروگرام آتا ہے وہ دیکھ رہا تھا, اس میں پاکستان کے 2 ایسے گاؤں کا ذکر کیا اس نے, ایک سندھ میں ایک فیصل آباد میں. وہاں پر 100% ایجوکیشن ہے, بچے بچیاں سکول اندر ہے, ہاسپٹل اندر ہے, ایمبولنس اپنی ہے, فائر بریگیڈ اپنی ہے, پوری باؤنڈری وال ہے اس گاؤں میں, اپنا سیوریج سسٹم ہے, اپنا واٹر سپلائی سسٹم ہے, کوئی سگریٹ نہیں پیتا, کوئی سگریٹ کی دکان بھی نہیں. ایک اصول وضع کر لیے کہ آسانیاں. پھر وہاں پر ایک بجٹ بنتا ہے, ان کا اپنا بجٹ بناتے ہیں وہ, پھر گروسری کہاں سے کرنی ہے وہ بھی بجٹ بناتے ہیں. ایکچولی یہ تو قوم کی انفرادی کوشش ہے, یہی وہ بنتا ہے. چائنا میں ایسے بہت کچھ ہے, بہت جگہ ایسا ہوتا ہے. جی جی. مطلب ایک میں نے واقعہ پڑھا کہ 2 گاؤں تھے پہاڑوں پر, تو ایک گاؤں کے 20-30-25 ہزار لوگ, انہوں نے اپنے لیڈروں کو, اپنے بڑوں کو بھیجا کہ جاؤ اس گاؤں میں بات کرو کہ تمہارے یہاں اناج پیدا ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا پہاڑی علاقہ ہے, ہمارا کیسے اناج پیدا. انہوں نے کہا ہم 1 ماہ کے لیے اگر آپ کے پاس 25,000 لوگ آ جائیں تو ہم آپ کے سارے پہاڑ کاٹ کوٹ کے ساری زمینیں سیدھی کر دیں گے, فصل پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن ایک اس کی شرط ہے کہ پھر آپ 25-30 ہزار جتنے ہو پھر آپ ہماری طرف آؤ گے, ٹھیک, پھر یہ کرو گے. تو قوم انفرادی طور پہ ہماری قوم کمزور نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں نا اب قوم ہماری ہے کیا, آپ نے دیکھا ٹانگا جب چلتا تھا, ہاں جی, ہماری قوم ہے وہ جو آگے گھوڑا لگا ہوا ہے, بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. لیڈر کون ہے, اس کے ہاتھ میں وہ کیا کہتے ہیں, واگ ہے, راسیں ہیں, اور وہ اس کو چلا رہا ہے. جی جی. وہ گھوڑا دوڑ رہا ہے, اب اس نے تھوڑا سا یوں کھینچا ادھر مڑ گیا, تھوڑا سا یوں کھینچا ادھر مڑ گیا. غلام ہے نا, غلام ہے یا متحد ہے, وہی متحد ہے. غلام تو لفظ غلط ہے, یعنی ہمیں غلامی تو کوئی نہیں ہے نا جی. جی جی. میں سسٹم کی تو غلامی ہے نا, جمہوریت کی غلامی ہے, میں جمہوریت کی غلامی کی بات کر رہا ہوں, چونکہ ہمارا ہم کسی لیڈر کے غلام نہیں ہیں, لیڈر کے نہیں ہے, ہم سسٹم کے غلام ہیں. تو اچھا جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ جاگیردارانہ نظام جو ہے, یہ ایک اس کا سسٹم ایسا ہے کہ یہ جتنے دیہات ہیں, جی جی, ان میں آپ یقین کریں لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے. جو چودھری نے کہہ دیا, میں نے خود دیکھا سر. جی جی. انہوں نے کہا جی حاجی صاحب ٹرالیاں بھری بھی جا رہی ہیں. ایسے ہی ہے. کتنے چلے ہو, کہتے ووٹ پان چلے ہیں. ایسے ہی ہے. کہنو انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا اینک نو ووٹ پانا ہے. ہاں جی. چلو وہ اینک نو ووٹ پانا اور کسی نے پانا. بالکل بالکل. اچھا مور لانی, یہی جاگیردارانہ نظام. اچھا وہ مطلب اس ووٹر کی کیا سوچ ہے, کیا اس کی تھنکنگ ہے. مطلب ہم اس جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اس کو ہم اپنا رہبر بنا رہے ہیں, بالکل حاکم بنا رہے ہیں. جی جی جی. اصل میں وہ جو جاگیردار ہے نا, اس جتنے اس کے وہاں رہائشی ہیں, جو اس کے مزارے ہیں یا جو بھی ہیں, وہ وہاں کی اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ مقروض ہیں. مقروض نہیں بھی ہے, کئی طریقوں سے غریب ہیں. وہ غریب, وہ تو ان کو پتا ہے کہ سال کی گندم ہمیں چودھری نے دینی ہے. ہاں نہ بھی دے, میں یہ بھی نہیں کہتا, لیکن وہ چونکہ نمبردار ہے. بالکل صحیح ہے, حاکم ہے نا وہاں کا, وہاں تو اس کی جو دراٹ ہے وہاں کا, وہ وزیر اعظم ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ کہتا ہے اس طرح ہوگا, اس کے علاوہ تم نہیں کچھ کر سکتے. پاکستان میں جب بھی کوئی عوامی لیڈر عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور عوام کہتی ہے کہ یہ ہمارے لیے ایسا ٹھیک ہے, تو جو سو کالڈ جمہوریت کے نعرے لگانے والے, میں لیڈر نہیں کہوں گا, سیاستدان کہہ لیں, ایم این اے ایم پی ایز ہو گئے, کہ آئین خطرے میں پڑ گیا, جمہوریت خطرے میں پڑ گئی, حالانکہ وہ بات وہ کام عوام کی اچھائی کے لیے کیا جا رہا ہے. جی آئین میں تو یہ نہیں ہے, حالانکہ آئین جو ہے وہ ہر شہری کا بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے, صرف کاغذوں کی حد تک, جو پریکٹیکلی ہم نے دیکھا. اچھا میں آئین کی 2 باتیں کروں گا ابھی. جی جی. ایک بات یہ ہے کہ 73 کا آئین ہو, 56 کا آئین ہو, پچھلی صدی کا آئین ہو. جی جی. آئین وہ لوگ بناتے ہیں جو میرے سے ووٹ لیتے ہیں.
بالکل ایسے ہی کسی آدمی نے ایسے نے آئین بنایا جس نے ووٹ نہیں لیا نہیں بنایا نا, نہیں بنایا. تو لوگوں نے میرے آپ کے ووٹ سے اس نے آئین بنایا. اور میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں, جی جی, اور ان لوگوں کے لیے بھی جو لائر ہیں, جو قانون کو سمجھتے ہیں, جو بڑے بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, جی جی, آئین, میں پاکستان کے آئین میں ایک لائن آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں یہ لکھا ہے کہ ضرورت کے وقت یا کسی بھی قانون کو اسمبلی کی ووٹنگ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. یہ اللہ کی کتاب تو نہیں ہے, اللہ کا آئین تو ایک ہے نا, ایک ہے قرآن پاک. تو یہ جو لائن ہے یہ پورے 73 کے آئین کے اوپر غالب ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ آئین میں یہ چیز تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح حکومت بنے گی, تو اس میں برائی کیا, ہم تو کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن رہے گا, ووٹنگ ہوگی. جی جی, بالکل صحیح ہے. ہم وزیر اعظم کو ووٹ نہیں دینا چاہتے, ہم وزیروں کو ووٹ نہیں دینا چاہتے, ہم اس قرآن اندازی سے ووٹ ان کو نکالنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. اور میں یہ دعویٰ کر چکا ہوں ایک مفتی صاحب کو, اس نے کہا یہ غیر شرعی ہے. میں نے کہا آپ نے حج کی, کہتے میں نے 2 کیا. میں نے کہا کس طرح کیا, کہتے بینک میں نے کیا تھا اپلائی, اور یہ اور وہ قرآن اندازی سے. میں نے کہا معاف کیجئے, آپ کا حج نہیں ہوا, آپ کا حج غیر شرعی ہے. کہتے وہ کیوں جی؟ اچھا. میں نے کہا جی حج آپ قرآن اندازی سے کر سکتے ہیں, اللہ کے گھر سنیں اللہ کے گھر آپ قرآن اندازی سے جا سکتے ہیں. جی جی, عوام کے گھر قرآن اندازی سے نہیں جا سکتے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, بالکل صحیح کہا. پھر کیا کہتے ہیں, آگے سے باتیں نہیں ہوئی بھائی. 2 دفعہ آپ نے حج کیا, قرآن اندازی پہ کیا, تو ہم نے قرآن اندازی کی بات کیا, کوئی گناہ تو نہیں کیا, کوئی ہم نے جمہوریت پہ فتویٰ تو نہیں لگایا. جی بالکل ایسا. ہم نے جمہوریت کو کوئی ایسی چیز نہیں کہہ دیا جو انتہائی خوفناک ہو. جی جی, اور دیکھیں اب تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو نظام سلطنت کا پروگرام ہے, اگلے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. آپ یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں نا, یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, اسی میں آپ دیکھ لیں کس طرح تختہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل. یہ جو پنجاب میں جو 22-23 سیٹوں کا الیکشن ہوگا, اس میں آپ دیکھ لیں, اس کے رزلٹ سے پتہ چل جائے گا. نہیں تختہ 10% بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے. یس. اچھا, اب ایک ناانصافی کی بات یہ ہے, پی ٹی آئی کے پاس 1,70,00,000 ووٹ تھے. 1,70,00,000 ووٹ کیا 22 کروڑ لوگوں پہ حکومت کر سکتے ہیں؟ یہ جو سارے جو اکٹھے ہوئے میں, ان کے پاس 2.5 کروڑ ووٹ ہے. 2.5 کروڑ ووٹ لے کے 19.5 کروڑ لوگ جنہوں نے ووٹ نہیں دیے, ان پہ حکمرانی کر سکتے ہیں. یہ ہے جمہوریت کا نقص. اصل میں دیکھیں نا, ایک گھر ہے, اس میں ساروں کی رائے کوئی اہمیت رکھتی ہے. بالکل. ایک محلہ, اس میں ساروں کی رائے اہمیت رکھتی ہے. ایک بستی ہے, جی بالکل, ہر کسی ایک ملک ہے. ہاں جی. تو کوئی بہتر فارمولہ نکال لیں. میں نے تو نہیں اس 500 لوگوں میں جانا, آپ نے تو نہیں جانا 200 لوگوں میں مجلس شورا میں. بالکل صحیح. خدا کے لیے کوئی ایسا کوئی سلسلہ بنا لو جس سے ہماری نسلوں کی بقا ہو. فیض صاحب, ابھی آپ نے جو فرمایا کہ پرسنٹیج کتنی ووٹوں کی آئے گی الیکشن, ضمنی الیکشن ہو, لیٹسٹ مثال ہمارے سامنے کراچی کی جو الیکشن ہوا ہے, اس کانسیکوینسی میں 8.4% یا 8.5% ووٹ پڑا ہے. اور وہ جو رضوی صاحب کی اس جماعت کو, جو مذہبی جماعت ہے, اس کو جو ووٹ پڑا ہے, اس کو 100% اس کے ٹوٹل ممبر وہی تھے. بالکل صحیح. ووٹ تو انہوں نے نہیں ڈالے, ایم کیو ایم نے اور اس نے اور پی ٹی آئی نے, لوگوں نے, بہت ساری جماعتوں انہوں نے. تو عوام تو پہلے ہی نظام سلطنت کے پیچھے چل رہی ہے. جی جی جی, بالکل صحیح, بجا فرمایا. فیض صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ عوام پہلے نظام سلطنت کے پیچھے چل رہی ہے, اس کی سب سے بڑی مثال یہی ہے ناظرین کہ ابھی جیسے فیض صاحب نے فرمایا, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ کے پاس ایک چھوٹی سی نظم بھی ہے. جی وہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں میں. وہ بڑی اچھی نظم ہے, مجھے دل کو لگی. جی جی جی. فیض صاحب, جیسے آپ نے ابھی حکم کیا ہے کہ وہ نظم پہلے سنا دیتے ہیں, جیسے تھوڑا سا میں اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ ووٹ کی پرسنٹیج کتنی کاسٹ ہوتی ہے ناظرین. ابھی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی 8-10% سے زیادہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوں گے, کیونکہ جمہوریت ہے. اب مسئلہ یہی ہے کہ جیسے فیض صاحب نے فرمایا کہ عوام ابھی بھی نظام سلطنت کے پیچھے چل رہی ہے, جیسے آپ نے جو نظریہ دیا تھا فیض صاحب نے, اس کے پیچھے چل رہی ہے. تو ناظرین, اسی حوالے سے یہ میرے شعر نہیں ہے, ایک شاعر کے شعر ہیں, لیکن یہ جو نظام سلطنت فیض صاحب نے جو نظریہ دیا ہے, یہ اس کے تناظر میں ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ اے میرے دیس کے لوگوں,
शिकायत क्यों नहीं करते? ऐ मेरे देश के लोगों, ऐ मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? अब मुझसे मुखातिब होके करे, ठीक है। ऐ मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? तो कहता है ये जागीरों के मालिक लुटेरे क्यों चुने तुमने? अवाम से मुखातिब। हाँ, ये जागीरों के मालिक लुटेरे क्यों चुने तुमने? तेरे ऊपर तेरे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? वही आप वाला निजाम। हाँ, तेरे ऊपर तेरे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? ये भूख, अफलास, तंग दस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुखातिब है अवाम से। वाह 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 वाह। ये भूख, अफलास, तंग दस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर को बदलने की जसारत क्यों नहीं करते? मुकद्दर को बदलने की जसारत क्यों नहीं करते? निज़ाम सल्तनत के फार्मूले पे अमल क्यों नहीं करते? अगला शेर है, मेरे मुनसिफ तुम्हारे फैसलों से मुझे क्या हासिल? वाह। मेरे मुनसिफ तुम्हारे फैसलों से मुझे क्या हासिल? जो मेरा केस है उसकी समाअत क्यों नहीं करते? जो मेरा केस है उसकी समाअत क्यों नहीं करते? मेरे अंदर का मैंने जो आपको मोहर लगा के दी है उसकी समाअत क्यों नहीं? उसकी समाअत क्यों? असल ये वोट की बात हो रही है कि उसकी समाअत क्यों नहीं करते? यही कह रहा है। मकता है फराई साहब, अगर तस्लीम करते हो मेरी बातें मुदल्लिल हैं। वाह 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 वाह। अगर तस्लीम करते हो मेरी बातें मुदल्लिल हैं, तो फिर मेरे मौक़िफ़ की हिमायत क्यों नहीं करते? तो फराई साहब, आपकी जो बातें मुदल्लिल हैं, उसकी हिमायत सल्तनत जो आपने दिया है, उसकी हिमायत क्यों नहीं होती? हालांकि वही असल रास्ता है पाकिस्तान को। नाज़रीन, जैसे भी डिस्कशन हो रही थी, जो फराजी साहब ने रूबरू प्रोग्राम में निज़ाम सल्तनत का एक नज़रिया दिया था, हमारी राय ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को उस नज़रिए की अशद ज़रूरत है। उसको देखें, स्टडी करें, हमें बुलाएं, फराजी साहब को बुला लें, हम उस पर एलेबोरेट कर सकते हैं। अगर कोई भी इसमें बेहतरी लाना चाहता है, हम जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं है जैसे फराजी साहब ने फरमाया, लेकिन हमें ये चाहिए कि हमारे इस वक्त पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं, 22 करोड़ आबादी है, वो कितने मकरूज़ हो चुके हैं, जो सिस्टम गलत है उसको ठीक किया जा सकता है। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम इस जैसे आखिरी जो शेर मैंने पढ़ा है कि अगर तस्लीम करते हो मेरी बातें मुदल्लिल हैं, तो फिर मेरे मौक़िफ़ की हिमायत क्यों नहीं करते? इसी के साथ फराजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।